बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं अरशद महमूद अरशी और नवाए शरर के एक प्रोग्राम हम पूछेंगे कि नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं जी। मैं इस वक्त जहाज़ चौक मियांवाली में मौजूद हूं और ये मियांवाली का बड़ा मशहूर मारूफ चौक है। वैसे नाजरीन, ज़िला मियांवाली जो है वो तारीखी एतबार से पूरे मुल्क में मशहूर है। लोग मियांवाली में बड़े बड़े लोग पैदा हुए, सियासतदान पैदा हुए, स्पोर्ट्स से वाबस्ता अफराद पैदा हुए, फ़नून लतीफ़ा हो, शायरी हो, सिंगिंग हो, तो मियांवाली का जो मकाम है वो पूरा पाकिस्तान उससे आगाह है। लेकिन आज हम जिस टॉपिक को लेके बात करेंगे वो हम थोड़ा सा आपको माजी के झरोकों में भी लेके जाएंगे कि मियांवाली की ऐसी कौन सी दो शख्सियात थी जिनके पास भरपूर इक़्तिदार आया और जिनको पूरी दुनिया जानती है। जी हाँ, मेरी मुराद, मैं इस वक्त जहाज़ चौक के अंदर मौजूद हूँ जी। इससे शुमाल जानिब तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले पर एक शहर है कालाबाग। कालाबाग शहर की जो अहमियत है, जो उनको जो इंटरनेशनली सतह पर कालाबाग शहर को लोग जानते हैं, उसकी अहमियत की एक बड़ी वजह नवाब मलिक अमीर मोहम्मद ख़ान, जो कि 1958 से 1967 तक मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर रहे और भरपूर इक़्तिदार उन्होंने गुजारा। उनकी जो शख्सियत का रोब था, एक दबदबा था और उनकी पर्सनैलिटी को पूरी दुनिया जानती थी। उनका अंदाज़ सियासत और उनका अपना एक तरीक़ाकार था। गवर्नरशिप के दौरान उन्होंने बड़े बड़े अहम फैसले भी किए और बाद में उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट से इख्तलाफात के बाद उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। और अब जिस शख्सियत के बारे में हम बात करेंगे उसको भी पूरी दुनिया जानती है। मैं जहाज़ चौक पर मौजूद हूँ। इससे मगरिब जानिब बलुखैल रोड और वहाँ पर शेरमान खैल मोहल्ला, वहाँ पर डॉक्टर अजीम मंजिल जो वहाँ पर मौजूद है जी। और उस घर से ताल्लुक़ रखने वाला इमरान खान, जिसे पूरी दुनिया हीरो समझती है, क्रिकेट की दुनिया हो या सियासत की दुनिया हो, उस शख्स ने जिस अंदाज में काम किया उससे भी पूरी दुनिया आगाह है। 1992 के अंदर वर्ल्ड कप जीतने के बाद इमरान खान ने 1996 के अंदर अपनी एक सियासी जमात तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी और उसकी बुनियाद भी उन्होंने अपने आबाई शहर मियांवाली से रखी थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि उनकी ये पार्टी 2018 के इंतखाबात में जीत कर और इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाएंगे। ये बातें कहना आसान है, लेकिन ये एक मुश्किल तरीन सफ़र था जिसका आगाज़ इमरान खान ने किया। इससे कबल भी उनकी जो समाजी खिदमात हैं उस हवाले से भी उनका जो काम है, कैंसर अस्पताल हो, नमल यूनिवर्सिटी हो, कोई सोच भी नहीं सकता था कि इमरान खान ये भी काम करके दिखाएगा। जिस वक्त कहते हैं कि जब कैंसर अस्पताल के लिए उन्होंने काम शुरू किया तो डॉक्टर्स ने कहा कि ये पाकिस्तान में इस अस्पताल का क़याम नामुमकिन है, लेकिन इमरान खान ने जिद्दोजहद की और अपनी लगन के साथ कैंसर अस्पताल का भी आगाज़ किया, उसको पाया तकमील तक पहुँचाया। उसके बाद जब वो सियासी ज़िंदगी में आए तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया कि ये क्या एक क्रिकेटर है जो कि एक हीरो है, इसको सियासत का क्या पता। लेकिन क्या पता था कि ये सियासी उफक पर चमकने वाला एक सितारा एक दिन पाकिस्तान की सियासत की एक मजबूत और कदावर शख्सियत बन जाएगी। 2018 के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार मिला और इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब हुए। तो तकरीबन 1967 के बाद 2018 तक का जो सफ़र है ये कम व बेश 60 साल पर मुहित सफ़र है और 60 साल के बाद दोबारा मियांवाली को जो है वो एक कितना इंतहाई पावरफुल इक़्तिदार मिला और इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब हुए। सारी सूरत हाल के बाद जो कुछ हुआ आप लोग उससे आगाह हैं। उनकी अदम एतमाद के ज़रिए हुकूमत को ख़त्म किया गया। अब 1.25 साल होने को है और उनकी जो सियासी जिद्दोजहद है वो एक नया मोड़ ले चुकी है। आए रोज़ उन पर मुकदमात हैं, आए रोज़ धरनों जलसों की जो सूरत हाल है आप उससे भी आगाह हैं। हम पूछेंगे, मैं आज ये सवाल आपके लिए कर रहे हैं कि क्या आप समझते हैं कि इमरान खान अब इस वक्त जिस मुश्किल तरीन सूरत हाल से गुजर रहे हैं क्या वो इस मुश्किल सूरत हाल से निकल पाएंगे? ये अहम तरीन बात है जो हम आपसे पूछने जा रहे हैं और हम ये उम्मीद करेंगे कि आप लोग हमें कमेंट सेक्शन के अंदर इसका जवाब ज़रूर देंगे, क्योंकि इमरान खान की जो ज़िंदगी है वो सियासत से जब सियासी ज़िंदगी में आए तभी उनके लिए मुश्किलात थी। उससे पहले जब वो समाजी खिदमत में आए उनके लिए बेतहाशा मुश्किलात थी। अब तक कि क्रिकेट की दुनिया में भी कोई नहीं कह सकता था कि वो एक कामयाब तरीन कप्तान बन पाएगा। 9 मई के वाक़यात को लेकर भी मियांवाली में बड़ी बहस छिड़ी रही कि 9 मई को जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद जो एहतजाज हुआ पंजाब भर में, तो ज़िला मियांवाली में, मियांवाली शहर के अंदर भी एहतजाज हुआ। चूँकि ये इमरान खान का आबाई शहर है, हम आपको अभी उनके मोहल्ले में भी लेके जाएंगे, शेरमान खैल मोहल्ला, और उनके घर के सामने उनकी गली भी दिखाएंगे कि वहाँ की इस वक्त क्या सूरत हाल है। जहाज़ चौक पर आप देख सकते हैं इस वक्त ट्रैफिक जो है वो रवां दवा है, मामूलात ज़िंदगी अब नॉर्मल हो चुके हैं। लेकिन जो कुछ 9 मई को हुआ उसके बाद जो FIR दर्ज हुई, जो तोड़ फोड़ की गई थी एहतजाज की आड़ में एक जनूनी हजूम की तरफ से, उस पर भी
انتہائی افسوس ہے کہ یہ اس سے پہلے بھی تحریک انصاف اور نون لیگوں اور دیگر پارٹیاں ہوں، انہوں نے بھی احتجاجی مظاہرے کیے لیکن وہ ہمیشہ پرامن رہے، کبھی بھی ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. لیکن 9 مئی کو ایسا کیا ہوا کہ جی پی او ہو یا ہمارے حساس ادارے ہوں ان کو توڑ پھوڑ کی گئی، تو ان کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں اور پولیس نے دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمات بھی درج کروا رکھے ہیں. 9 مئی کے واقعات کو لے کر میاں والی میں جو عوام ہے وہ بڑی پریشان ہے. عمران خان صاحب کو 9 مئی کو گرفتار کیا گیا تھا، اس کے بعد جو ہے وہاں یہاں پر تحریک انصاف نے احتجاج کی کال دی وطخیل چوک میں، اور پھر احتجاج کے بعد جو کچھ ہوا میاں والی میں وہ ایک انتہائی افسوسناک واقعات ہوئے، توڑ پھوڑ ہوئے. اس کے بعد میاں والی پولیس نے کریک ڈاؤن شروع کیا اور میاں والی پولیس نے پی ٹی آئی کے ورکروں کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے لوگوں کو بھی اٹھا لیا جن کا ان واقعات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. اسی طریقے کے ساتھ میاں والی کے ایک وکیل ہیں غنی بادشاہ خان ایڈوکیٹ صاحب، ان کو بھی پولیس نے حراست میں لیا ہوا ہے. تو اس حوالے سے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن نے جو ہے وہ بڑا اپنے اضطراب کا بھی اظہار کیا، ان میں بڑا غم و غصہ پایا جاتا ہے. ہم اس وقت ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میاں والی میں موجود ہیں، ہمارے ساتھ صدر جناب سلیم اللہ خان صاحب موجود ہیں اور اس کے علاوہ جنرل سیکرٹری بابر خان نیازی موجود ہیں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے، اور سمیع الملک ایڈوکیٹ صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر غنی بادشاہ خان ایڈوکیٹ صاحب کو پولیس نے حراست میں لی ہے، آپ اس حوالے سے بتائیں گے کہ آپ نے پہلے ایک میٹنگ بھی کی ہے، ابھی آپ کی میٹنگ چل رہی تھی، آپ کا نیکسٹ کا کیا لاہ عمل ہے کہ کیا بات چیت ہوئی آپ کی پولیس کے ساتھ اور ان کو کیوں اٹھایا گیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ یہاں پر تشریف لائے، ہمیں کور کر رہے ہیں. دوسری بات معاملہ یہ ہے کہ غنی بادشاہ خان ایڈوکیٹ کو جو پولیس نے اٹھایا ہے وہ ایک مغالطے کی بنیاد پر اٹھایا ہے. نہ تو وہ کسی احتجاج میں شامل تھا، نہ ہی اس کے خلاف کوئی ایسا ٹھوس شواہد موجود ہیں پولیس کے پاس کہ وہ اس کو گرفتار کرتی. ہاں، انہوں نے پرسوں شام کو غنی بادشاہ خان کو پولیس نے اریسٹ کیا. ہم نے ڈی پی او صاحب سے بات کی، ہم نے ڈی پی او صاحب سے کھلم کھلا کہا کہ ہماری بار کا کوئی بھی ممبر نہ تو اس احتجاج میں شامل ہے، نہ ہم نے اس احتجاج میں شرکت کی ہے، نہ ہی ہم اس توڑ پھوڑ میں شامل تھے. بلا وجہ ہمارے وکلاء کو آپ اس طرح پریشرائز نہ کریں، ہراساں نہ کریں جس طرح انہوں نے غنی بادشاہ کو کیا. پھر انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کمٹمنٹ کی کہ وہ ہم آپ کے وہ اس کو حوالے کر دیں گے. تو پھر ہم نے ان کی بات یہ مانی، ہم چلے گئے. پھر کل سے ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے غنی بادشاہ خان ایڈوکیٹ کو تھانہ صدر کی حدود میں ان لیگل کسٹڈی میں رکھا ہوا ہے. ہم نے آج اپنے جملہ جو سینئرز تھے ہماری بار کے، ان کو بھی ہم نے طلب کیا ہوا تھا. ہمارے اپنا کیبنٹ کا بھی اجلاس تھا. ہمارا یہی لائحہ عمل طے ہوا ہے کہ فرسٹ آف آل ہمارے ڈی پی او جہاں پر جو نوید صاحب ہیں، ڈی پی او بکھر، وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں. ہم ان کے آفس میں گئے ہیں، تقریباً 30-40 وکلاء ہم ان کے آفس میں گئے ہیں وفد کی صورت میں کہ ان سے بات چیت ہو سکے، لیکن وہ وہاں پر آفس میں موجود نہیں تھے. ہم نے اپنا میسج بھجوایا کہ آپ نے جو ہمارے وکیل صاحب کو غیر قانونی طور پر حراست میں لیا ہوا ہے، یہ ایک غیر قانونی عمل ہے، غیر قانونی فعل ہے، آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، لہذا آپ اس کو چھوڑ دیں. اگر آپ نہیں چھوڑیں گے تو ہمارے پاس، ہم لیگل فریٹرنیٹی کے لوگ ہیں، ہمارے پاس قانونی رستہ ہے اور ہم اس کو اعلیٰ عدالتوں تک لے کر جائیں گے. ایک سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک وکیل جو ہے اس کو بے گناہ اٹھا لیا جاتا ہے تو جو عام آدمی ہے، جو کسی پی ٹی آئی کا کوئی ورکر کا ریلیٹیو ہو، اس کو جب اٹھا، اس کے لیے کتنی پریشانی ہوگی سر؟ بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے. پاکستان جہاں پر ایک ایسا ملک ہے جہاں پر جنگل کا قانون بن چکا ہے، جہاں پر کوئی قانون نام کی چیز ہی نہیں ہے. آپ جتنی ایف آئی آرز اٹھا لیں، کسی ایف آئی آر میں ہمارے کسی وکلاء کا نام نہیں ہے، بلکہ عام پبلک کے نام ہے جو ان کے ورکر ہیں پی ٹی آئی کے. ظاہر سی بات ہے، اگر جن ورکروں نے، جن لوگوں نے احتجاج کیا ہے یا توڑ پھوڑ کی ہے وہ تو اس کے ذمہ دار ہیں. اگر جنہوں نے نہیں کیا، پولیس اپنی منمانی کر کے بغیر شواہد کے، بغیر ثبوت کے ان کو اٹھاتی ہے، تو یہ ایک انلیگل ایکٹ ہے اور یہ بہت خطرناک ہے عوام کے لیے کہ اگر اس طرح سٹیٹ عوام کو انلیگل ایکٹ کے ذریعے ہراساں کرے، پریشان کرے. عوام کے لیے بھی پریشانی ہے اور انشاءاللہ ہم اپنے وکلاء کے، فرسٹ آف آل ہم اپنی بار کے ساتھ ہیں، اپنے وکلاء کے ساتھ ہیں. ہم اپنے کسی بھی وکلاء کو اس طرح پولیس کو نہیں کرنے دیں گے، کسی ادارے کو اس طرح نہیں کرنے دیں گے کہ ہمارے وکیل صاحب کو اس طرح وہ اٹھا کر لے جائیں اور کہیں کہ یہ ہے. اور اسی طرح ہم عوام کے ساتھ بھی ہیں. اگر عوام ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اور عوام اس طرح عوام کو پریشرائز کرتے ہیں تو عوام کے ساتھ بھی ہیں. عوام کے ساتھ، عوام کی آواز ہماری آواز ہے، ہم ان کے ساتھ بھی ہیں. جی بہت شکریہ. جی بابر خان نیازی صاحب جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میاں والی سر جانتے ہیں. سر بہت شکریہ. ایک تو سر یہ بتائیے کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا اور اس کے بعد جو ایف آئی آر اب درج کی جا رہی ہیں 780 کو لے کر اور سنگین جو ہے وہ ان پر دفعات لگائی جا رہی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تھوڑا ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے کہ جو توڑ پھوڑ میں ملوث تھے وہ تو چلو گرفتار ہو جائیں تو اچھی بات ہے، اس میں بے گناہ بھی پکڑے جا رہے ہیں، اور اس کا آگے کا پروسیجر کیا ہوگا ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے کہ جو گرفتار ہو جائے گا اس کا یہ کیس لیگلی آگے کس طرح چلے گا؟ سر شکریہ جناب، آپ تشریف لائے.
پاکستان ایک جمہوری ملک ہے اور احتجاج جمہوریت کا حسن ہے، لیکن احتجاج پرامن ہونا چاہیے۔ جو لوگ پرامن احتجاج کر رہے تھے، اگر پولیس ان کو ہراساں کر رہی ہے اور ناجائز طور پہ مقدمات میں ملوث کر رہی ہے، تو یہ پولیس کی طرف سے ایک اللیگل ایکٹ ہے۔ پولیس ضرور ان لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی کرے جو ایکٹیولی وہاں ڈیفنس انسٹالیشنز پر یا ہماری عدالتوں پر یا پولیس کے جو تھانہ جات یا دوسری انسٹالیشنز پر جو لوگ توڑ پھوڑ میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کرے۔ اس حد تک ہم ان دفاعی اداروں اور پولیس کے اداروں اور عدالتی ادارے کے ساتھ ہیں، لیکن اگر پولیس اور جو دوسرے ادارے ہیں اگر عوام کو پریشرائز کریں گے اور اللیگلی ان کو ملوث کریں گے تو پھر ہم عوام کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے۔ جو آپ کا دوسرا سوال ہے کہ مقدمہ آگے کیسے پروسیڈ ہونا ہے، ابھی تک تو پولیس صرف پکڑ دھکڑ کر رہی ہے اور لوگوں کو بغیر کسی قانونی طور پہ کنفائنمنٹ کے اندر رکھنے کے انہوں نے ان کو مختلف جگہوں پہ بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ پولیس کو چاہیے اگر کسی کو گرفتار کرتا ہے۔ 30 روز کی نظر بندی کی گئی ہے اور کچھ جو میاں والی پی ٹی آئی کے ہیں یا دوسرے لوگ ہیں ان کو ناروال اور سیالکوٹ جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ ابھی تک نظر بندی کا یہ انفارمیشن آپ دے رہے ہیں، جن لوگوں کو پکڑا گیا ہے وہ جو مقامی تھانوں میں ایف آئی آرز ہوئی ہیں اس کے تحت گرفتار کیا جا رہا ہے اور بے گناہ طور پہ کافی لوگوں کو گرفتار کر کے مختلف جگہوں پہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ اب جن لوگوں کی بندی ڈال جانی ہے اس کے بعد وہ کورٹ میں ان کو پیش کیا جانا ہے ریمانڈ کے لیے۔ ریمانڈ کے بعد اگر عدالت سمجھتی ہے کہ یہ لوگ گناہ گار ہیں یا ان سے انکوائری ہونی ہے تو وہ پولیس کے حوالے کیے جائیں گے یا بصورت دیگر عدالت ان کو ڈسچارج کر سکتی ہے۔ اگر عدالت ان کو پولیس کے حوالے کرتی ہے تو پھر چالان مرتب ہونا ہے، جوڈیشل ہوں گے، پھر مقدمہ چلے گا، اس کے بعد لوگ ضمانتوں کے لیے اپلائی کریں گے اور جو لوگ جن کے نام نامینیٹ ہیں اب اس ٹائم ایف آئی آر پہ اور وہ پولیس کسٹڈی میں نہیں ہیں یا روپوش ہیں تو ان کے پاس بھی ابھی قانونی چارہ جوئی موجود ہے، وہ اے ٹی اے کورٹ کو اپروچ کر کے پری اریسٹ بیل لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کچھ سر جی ایک اور بات بھی کی جا رہی ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت مقدمات، یہ ایک افواہ گردش کری، اس حوالے سے بتائیے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آرمی ایکٹ کے تحت ان کے جو مقدمات ہیں وہ آرمی کورٹس میں چلیں گے، ان سول میں نہیں چلیں گے، اس حوالے سے تھوڑا سا آگاہ کیجیے۔ فی الحال تو ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے، جسٹ ریومرز ہیں اور شاید یہ ریومرز ایک فضا بنانے کے لیے چلائی جا رہی ہیں کہ ان لوگوں کو وہاں لیے بالکل اگر آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہوتا ہے تو وہ ملٹری کورٹس کی جورسڈکشن بنتی ہے تو وہ مقدمے وہاں زیر سماعت ہوں گے۔ جی بہت شکریہ۔ سمیع ملک ایڈوکیٹ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ایک تو آپ کا بہت شکریہ۔ یہ بتائیے کہ جو غریب ورکر اس کے اندر جو گرفتار ہو جائیں گے تو آپ کا یہ ہے کہ آپ ان کے لیے مفت ان کی قانونی چارجوئی کے لیے ان کا ساتھ دیں گے؟ جی الحمدللہ پی ٹی آئی نے بھی اپنے جوڈیشل ورک کے لیے اپنی ٹیم کا جو ہے نا اناؤنس کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بھی شخص جو بلا وجہ بغیر کسی قصور کے بے گناہ انہوں نے ملوث کیا ہے تو ان کی ہر طرح سے قانونی معاونت کے لیے ڈسٹرکٹ بار میاں والی لمحہ بلمحہ حاضر ہے۔ اور میں ذاتی طور پر بھی ان لوگوں کے لیے جن کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی کسی سیاسی جماعت سے، وہ بالکل غریب لوگ ہیں اور ان کو پولیس مقامی نے بغیر بلا جواز ہراساں پریشان کر رہی ہے یا کسی مقدمے میں ملوث کر رہی ہے یا اس حالیہ جو مقدمات ہیں ان میں کر رہی ہے، ان کے لیے ہماری جو ہے ہر وقت قانونی خدمات حاصل کریں۔ میں انشاءاللہ فری ان کی جو ہے نا لیگل مدد کروں گا۔ جی ناظرین، آپ نے ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن میاں والی کے صدر سلیم اللہ خان اور جنرل سیکرٹری بابر خان نیازی سمیع ملک ایڈوکیٹ کی گفتگو سنی اور جو ایک وکیل غنی بادشاہ ایڈوکیٹ پولیس کی حراست میں اس حوالے سے بھی ان کا موقف سنا۔ اب ہم آپ کو شرمان خیال محلہ بلوخیل پر لے کے چلتے ہیں جہاں پر عمران خان کا آبائی گھر ہے اور وہاں کی صورتحال سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ یہ وہ ایریا ہے جسے شرمان خیال محلہ کہا جاتا ہے، ڈاکٹر عظیم منزل جسے کہا جاتا ہے، جو کہ عمران خان کے دادا اور ان کے آباء و اجداد جہاں پر رہتے تھے۔ اسکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اب اس وقت جو ہے وہ میاں والی کے جو حالات ہیں وہ تقریباً نارمل ہو چکے ہیں، مکمل خاموشی ہے
اور جو 9 مئی کے واقعات ہوئے تھے ان کو لے کر جو FIR درج ہوئی تھی ان پر کارروائیاں پولیس کر رہی ہے. چند عام کارکنان کو جو ہے وہ پولیس نے پکڑ رکھا ہے. اور یہ عمران خان کا جو ہے یہ آبائی محلہ ہے جہاں پر بھی جو ہے بالکل نارمل حالات ہیں. اور اب دیکھنا یہ ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان جو اس وقت اپنی سیاسی زندگی کی سب سے مشکل ترین لڑائی لڑ رہے ہیں. سوال ہم آپ کے لیے یہ چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے کے ساتھ 1996 میں عمران خان نے جب اپنی PTI کا آغاز کیا تو اس سے لے کر آج تک جتنی بھی مشکلات ان کو درپیش آئیں وہ ان سب مشکلات سے نکل گئے، لیکن آج کے دن وہ اپنی سیاسی زندگی کی انتہائی مشکل ترین لڑائی لڑ رہے ہیں. ہم اس وقت عمران خان کے آبائی گھر کے سامنے ہیں اور آپ کے لیے سوال چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب بھی عمران خان اس مشکل ترین حالات سے نکل کر دوبارہ ملک کے وزیر اعظم پاکستان بن سکیں گے؟ کیمرہ مین ٹیم عمران علی کے ساتھ ارشد ارشی کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے نوائے شرح نیوز.